बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं कराची FM 96 और आज है 5 जून। 5 जून पूरी दुनिया में आलमी यौम माहौलियात के आलमी दिन यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। और कराची FM 96 भी आज बात करने वाला है माहौलियात की, ख़ास तौर पर हमारे रीजन, हमारे ख़त्ते की माहौलियात की। कराची के आसपास, कराची समेत पूरे सिंध की माहौलियात की और पाकिस्तान की माहौलियात के हवाले से। और आज हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू के लिए और कुछ तकनीकी जो निकात हैं उनको समझाने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम है ज़ुबैदा बिरवानी। ज़ुबैदा बिरवानी मारूफ कलमकार, नावल नवीस और इन्वायरमेंटलिस्ट यानी माहिर माहौलियात के तौर पर अपनी ख़ास शनाख्त रखती हैं। ज़ुबैदा बिरवानी सिंधी ज़ुबान की नामवर नावल निगार, माजी की कौम परस्त कारकुन, ज़बान की बका के लिए जद्दोजहद करने वाली मुतहर्रिक शख्सियत, समाजी रहनुमा और सिंध की मारूफ माहिर माहौलियात हैं। उनकी पैदाइश कराची में माही गिरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी में हुई। वो कुछ अरसे तक सिंधियानी तहरीक से भी वाबस्ता रहीं और उन्होंने संबारा के नाम से सकाफती मलबूसात तैयार करने वाला एक इदारा कायम किया है, जिसने हाल ही में मोहनजोदड़ो की तहरीर यानी इंडस स्क्रिप्ट पर मबनी दीदाजेब कपड़े तैयार किए हैं। चूँकि उनका पैदाइशी ताल्लुक समंदर के किनारे से है, इसलिए माहौलियात में भी उनकी ख़ास तवज्जो साहिली तहफ़्फ़ुज़ और पानी, बिलखुसूस तिबर के जंगलात के इकोसिस्टम यानी मैनग्रोव इकोसिस्टम पर है। आज माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से कराची FM 96 के सामीन से गुफ्तगू करने के लिए ज़ुबैदा बिरवानी ने अपना कीमती वक्त हमें दिया है ताकि हम सब की रहनुमाई हो सके। लेकिन इस गुफ्तगू से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस साल 5 जून के दिन को यानी आलमी यौम माहौलियात वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 को एक ख़ास थीम से मंसूब किया गया है, और वो थीम है ज़मीन की बहाली, सहरा ज़दगी और खुश्क साली से निमटना, यानी लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। ये थीम है इस साल के आलमी यौम माहौलियात का। ये थीम खासतौर पर बंजर होती हुई ज़मीनों को दोबारा ज़रख़ेज़ बनाने, पानी की कमी यानी खुश्क साली के ख़िलाफ़ इक़दामात करने और माहौलियाती निज़ाम को बचाने पर ज़ोर देता है। और आज के इंटरव्यू के तनाजुर में ये थीम ज़ुबैदा बिरवानी साहिबा के काम यानी साहिली तहफ़्फ़ुज़ और मैनग्रोव्स इकोसिस्टम से भी काफ़ी मुताबिकत रखता है, क्योंकि मैनग्रोव्स साहिली ज़मीन को कटाव से बचाने और पानी के निज़ाम को बरकरार रखने में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। तो हम खैर मकदम करते हैं मोहतरमा ज़ुबैदा बिरवानी साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम आदि ज़ुबैदा बिरवानी, हम आपका खैर मकदम करते हैं कराची FM 96 के सामीन की जानिब से, और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने अहम दिन पर हमें ये वक्त दिया। बहुत शुक्रिया यासिर। आज इस आलमी माहौलियात के दिन पर आपने बहुत अहम मौजू पे जो है वो बातचीत शुरू की है। पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मसाइल दरपेश हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है। हालांकि हम इसके अंदर दुनिया के अंदर जितनी भी माहौलियात के हवाले से जो तब्दीलियाँ हुई हैं, हमारा मुल्क जो है उसमें इतना हिस्सेदार नहीं है जितने उसके असरात जो है उनके वजह से हम मुतासर हो रहे हैं। तो ये बहुत अहम है कि हमारे यहाँ हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा माहौल जिसको बनने में सदियाँ लगी है, उस माहौल के साथ हुआ क्या है। ज़ुबैदा साहिबा, आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का इस अहम सवाल से कि हम रोज़ाना जो गंदा पानी और प्लास्टिक वगैरह समंदर में फेंकते हैं वो हमारे साहिली इकोसिस्टम को किस तरह से खामोशी से तबाह कर रहा है। देखिए, जो समंदरी माहौलियात है वो दुनिया में बहुत इसको अहमियत हासिल है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे पास जो है वो 1050 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, साहिली पट्टी है, जिसमें 350 किलोमीटर जो है वो सिंध की कोस्टल साहिली पट्टी है। और ये पट्टी जो है इसमें जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो तबाही मचाई है। मैं आपको इस तरह से मिसाल दे के समझाने की कोशिश करूँगी कि देखिए,
پوری دنیا میں جو فیکٹریوں کا فضلہ ہوتا ہے وہ ٹریٹ کر کے سمندر میں پھینکا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کر کے اس کو ایگریکلچر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جب سے کراچی انڈسٹریل ایریا بنا ہے تب سے لے کر اب تک جو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے تو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اسی طرح سے کام نہیں کیا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس پوری ساحلی پٹی کے اوپر جو ماہی گیر آباد ہے، ان کے پرانے جو علاقے ہیں، یہ پورا فضلہ ان علاقوں سے گزر کر ان کی روزمرہ کی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا روزگار ہے اس پہ بہت بڑا اثر ڈالتا ہے۔ یہ ہماری لوگ، جس میں ہمارے جو چھوٹے ماہی گیر ہیں، ان کی جو ماہی گیری ہے وہ شور کے اوپر ہوتی ہے۔ جو سمندر کے جو کنارے ہیں، یوں سمجھیں آپ کہ 0 سے 3-4 نوٹیکل مائلز کے اندر وہ اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں، تو یہ جو گندگی ہے پوری، جس میں کیمیکلز ہیں اور بہت خطرناک زہریلے کیمیکل اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، وہ ان ساحلوں سے اسی ساحل سے گزر کر سمندر کے اندر آگے اتنے ہی زیادہ، اگر آپ تھوڑا سا سفر بھی کریں گے تو آپ کو پانی کے رنگ سے پتہ چل جائے گا کہ وہ سمندر میں کتنے نوٹیکل مائل کے اوپر جا کے سمندری جو آبی حیات ہے اس کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں رہنے والے انسانوں کی زندگیاں اور ان کی صحت، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے روزگار کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے۔ ٹریٹمنٹ پلان ایک ماری پور کی طرف بنایا گیا تھا، لیکن وہ ٹریٹمنٹ پلان جو ہے اس کا بھی اس طرح سے ہمیں کوئی خاص اندازہ، یا ابھی تک ہمیں یہ نہیں ہوا اندازہ کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، یا اس کا جو اثر پڑا وہ کس طرح سے پڑا، کیونکہ اس طرح کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ پھر نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس طرح سے کوئی امپیکٹ نظر نہیں آیا۔ زبردست صاحب، یہ فرمائے گا کہ مینگرووز یعنی تمر کے جنگلات کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، حالانکہ کراچی کے کافی سارے لوگوں نے تمر کے جنگلات دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، جب بھی وہ نیٹو جیٹی پل پر کھڑے ہوتے ہیں، یا جب بھی ہم کراچی کے ساحلی علاقوں میں جاتے ہیں، یا ایون اس کے سامنے پورٹ گرینڈ یا بیچ لگژری ہوٹل پہ کھڑے ہو کر سمندر کے کنارے پر، ساحل پر ہم دیکھتے ہیں مینگرووز نظر آتے ہیں سامنے سے، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو مینگرووز یعنی تمر کے جنگلات کیا ہیں، اور انہیں سندھ کی ساحلی ڈھال کیوں کہا جاتا ہے؟ سامعین کو آسان الفاظ میں سمجھائیے گا کہ عام درختوں سے کیسے مختلف ہیں اور سمندری طوفانوں کو کیسے روکتے ہیں۔ تمر کے جو جنگلات ہیں، جس کو انگریزی میں مینگرووز کہا جاتا ہے، مینگرووز جو ہیں وہ جنگلات ہیں۔ پہلے تو میں یہ کلیئر بتاؤں کہ یہ مکمل ہمارے پاس جیسے ہمارے جو خشکی کے علاقوں میں جو ہمارے جنگلات ہوتے ہیں، ویسے یہ ساحلی ان کو ہم جنگلات کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ وہاں بنتے ہیں جہاں دریا آ کر سمندر میں گرتا ہے اور وہ ڈیلٹک ایریا بنتا ہے۔ ان درختوں کو، ان جنگلات کو بریکش واٹر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ میٹھا اور کھارا پانی جب ملتا ہے تو ان درختوں کی افزائش ہوتی ہے۔ یہ پورا جو کمال ہے وہ دریائے سندھ کا کمال ہے۔ دریائے سندھ اپنا پورا ہمالیہ سے لے کر جو اپنا سفر کا اختتام کرتا ہے، جس کو ہم سنگم بولتے ہیں، کہ سمندر کے ساتھ اس کا جو سنگم ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے ہزاروں ٹن جو سلٹ لاتا ہے، جو مٹی لاتا ہے، جو زرخیز مٹی، اس مٹی سے یہ پورا ہمارا ڈیلٹا بنا، اور ان ڈیلٹا کے اوپر جو ہے وہ یہ ہمارے جنگلات بنے۔ یہ جنگلات نہ صرف سمندری جو آبی حیات ہے اس کے لیے اہم ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ساحلی علاقوں کے لیے ان کو ہم شیلڈ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ فورس ہے
جو قدرتی آفات جیسے سائیکلون آتے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی سونامی جیسی بہت بڑی آفت آ جائے، یہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سونامی، کیونکہ سونامی جو ہے اس کی جو ایک لہر بنتی ہے، جس کی تہ بنتے بنتے وہ صرف ایک ہی لہر ہوتی ہے اور وہ سب کچھ تباہ کر دیتی ہے، تو یہ اس طرح سے جب اس کی لہر ابھرتی ہے اور وہ اتنے اسپیڈ سے ہوتی ہے جیسے ایک جیٹ طیارے کی اسپیڈ ہوتی ہے، وہ آ کے جب ان مینگروز کے، تمر کے جنگلات کے ساتھ جب وہ ٹکراتی ہے تو اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے اس لہر کی، وہ اس کی 75%، 75% اس کی انرجی جو ہوتی ہے، جو اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کو یہ مینگروز کے جو درخت ہوتے ہیں وہ اس کی طاقت ختم کر دیتے، تو وہ لہر جب سمندر کے ساحل پہ پہنچتی ہے تو اس کا وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس جو ساحل ہے اس میں جو سندھ کا ساحل ہے 350 کلومیٹر، جہاں پر دریائے سندھ آ کے گرتا ہے، ابھی تو ہم یہ ہمارا خواب بن گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری قدرتی ضروریات ہے اس کے حساب سے یہ ہمیں پانی ہمارا ملے، تو یہ جو پوری پٹی ہے تو کسی اور فورس کی ضرورت نہیں ہے، اس پوری پٹی پر جو ہے وہ یہ درخت ہی کافی ہے، تو یہ قدرتی آفاتوں سے بھی بچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فش ہے، مچھلی ہے، جھینگے ہیں، ان کی افزائش جو ہوتی ہے، ان کی نرسریاں جو ہے وہ ان مینگروز کے جو جنگلات ہے ان کے اندر ان کی افزائش ہوتی ہے۔ زبیدہ صاحبہ، یہ فرمائے گا کہ مینگرووز کا ایکولوجیکل نظام، ایکو سسٹم جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ جنگلات مچھلیوں، جھینگوں اور دیگر سمندری حیات کی نرسری یا پرورش گاہ کا کردار کیسے ادا کرتے ہیں؟ دنیا میں جو ساحلی ہمارے ماحولیات ہے اس میں اس طرح سے ایک تو ان قدرتی آفات سے بچانے کے لیے دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جن کے پاس تمر کے جنگلات نہیں ہیں، کسی کے پاس سی گراس ہے، کے پاس جیسے مالدیو ہو گیا ان کے پاس کورل لیفز ہیں، جہاں مینگروز ہیں، جہاں تمر ہیں، ان علاقوں میں 2004 کی جو سونامی آئی تھی جس کو ایشین سونامی کہا جاتا ہے، وہاں پر جہاں جہاں تمر کے جنگلات تھے وہاں بہت کم نقصان ہوا، جیسے سری لنکا کے اندر، انڈیا کے اندر، اور اس طرح سے جو ہے وہ باقی جو ملک تھے، انڈونیشیا، تو جہاں جہاں ہمارے یہ ساحل کے محافظ تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے شہروں کو بچایا۔ اس وقت ہمارے پاس جو مکمل مینگروز ہے اس میں 90% مینگروز جو ہے وہ سندھ کوسٹل ایریا کے اوپر ہے، اور 10% بلوچستان میں ہے، جس میں بلوچستان کا جو کلمت کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیونی کا علاقہ، کیونکہ بلوچستان کو اس طرح سے دریائے سندھ نہیں لگتا، تو وہ جو سیزنل پانی ہوتا ہے، جو جب مونسون ہوتا ہے تو مونسون میں جب جو ہماری بارش کے بعد جو ندیاں نکلتی ہیں، یہ مینگروز کی افزائش جو ہوتی ہے وہ ان کے اوپر ہوتی ہے، لیکن جو انڈس سسٹم طرح سے آ کے آخر میں سمندر میں گرتا ہے تو یہ ہزاروں ہیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ مینگروز ہمارے بنے، مڈ فلیٹس بنے، مڈ فلیٹس کے اندر جو ہے وہ فش پروٹیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو فش پروٹیکشن ہوئی ہے وہ انڈس ڈیلٹا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جہاں ڈیلٹا کا علاقہ نہیں ہے وہاں پر ہم اس کو جو ہے وہ کھلا سمندر کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پر اب آپ تھوڑا سا سوچیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گھر میں پلتا ہے، وہ ماں کی گود میں پلتا ہے، تو یہ گود ہے، یہ ہماری پوری جو فش پروٹیکشن ہے اس کی، ان مچھلیوں کی افزائش کی جو ہے نا وہ یہ گود ہے۔ مچھلی
سمندر سے سفر کر کے ڈیلٹا کے اندر آتی ہے اور تمر کے جو درخت ہیں ان کے پہاڑوں میں وہ اپنا بچہ دیتی ہے، اپنے اپنے بچوں کو وہاں پالتی ہے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ سفر طے کرتے ہیں کھلے سمندر کی طرف. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. ہمارے محافظ ہیں، ہمیں روزگار دیتے ہیں، ہمیں ہمارا فوڈ باسکٹ ہے یہ. تو ان کی جو امپارٹنس ہے وہ بہت، ان کی اہمیت بہت بہت زیادہ ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے اسکولس میں ان کے بارے میں، ان کے متعلق وہ معلومات، وہ تعلیمی جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ دی نہیں جا رہی. زبیدہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ انڈس ڈیلٹا اور مینگرووز کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میٹھا اور کھارا پانی مل کر اس پورے ماحول کو کیسے زندگی بخشتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ جو انڈس ڈیلٹا کے جو وسائل ہیں ان پہ کس طرح کا اثر پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ پوری جو دنیا ہے، اب ابھی بھی اگر آپ ہماری دنیا کا جو گولا ہے اس کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمندر ہی نظر آئے. اور دھرتی جو ہے، جو خشکی ہے، وہ بہت کم ہے. اگر 4 حصہ سمندر ہے تو 1 حصہ جو ہے وہ خشکی ہے، زمین ہے ہماری. اب یہ زمین کیسے بنی ہے؟ تو پہلے تو یہ سمندر تھا. تو یہ دریا جو ہے، یہ دریا جب پوری دنیا میں اس طرح سے ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہم بات کرتے ہیں اپنے خطے کی، جو انڈس ریور ہے وہ جب انہوں نے اپنا سفر طے کیا تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ اپنے ساتھ ہزاروں ٹن جو دریا کی جو مٹی ہے وہ لے کر آتا اور سمندر کو پیچھے دھکیلتا جاتا. اس طرح دھرتی کی جو ہے وہ ایک طرح ایک بناوٹ، ایک دھرتی بنتی گئی اور ہمارا سمندر پیچھے دھکیلتا گیا. اس حساب سے یہ پانی جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے. پانی کی جو اہمیت ہے وہ اگر سمندر کو اس کی جو ماحولیاتی ضرورت کے حساب سے اسے پانی نہیں ملے گا تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ریورس ہو گیا ہے. تو یہ جب ریورس ہوگا تو وہ اتنی ہی تباہی مچائے گا. کے لیے انڈس ڈیلٹا میں جو دریائے سندھ ہے اس کے پانی کی جو ضرورت ہے اس کو مد نظر اگر ہم نہیں رکھیں گے تو جو اب تباہی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ تباہی توقع ہے. یہ فرمائے گا کہ دریائے سندھ کے میٹھے پانی کی کمی ڈیلٹا اور مینگرووز کو، تمر کے جنگلات کو کیسے متاثر کر رہی ہے، اور ڈاؤن سٹریم کوٹڑی بیراج سے نیچے جو میٹھا پانی ہے، دریائے سندھ کا پانی ہے، سندھو کا پانی ہے، اس کے نہ آنے سے ساحلی پٹی پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ اب ہمارے ڈیلٹا کے جو سب سے زیادہ جو جس کو ہم کہیں کہ جو ایسے مسائل ہیں جو جینے مرنے کا مسئلہ ہے وہ پانی ہے. جب سے سکھر بیراج بنا اس کے بعد تربیلا بیراج بنا تو جو دریائے سندھ جب آ کے سمندر میں گرتا تھا، جو ڈیلٹا کے اندر آ کے سمندر سے ملتا تھا اس کا والیوم کم ہوتا گیا. اور پھر وہ اتنا کم ہوا کہ IUCN نے اس کی جو، ویسے تو اس کی نیچرل نیڈ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن پھر IUCN کی جو ایکولوجیکل رپورٹ کے مطابق وہ انہوں نے کہا کہ 27 MF ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہے وہ ڈیلی ڈیلٹا کی ضرورت ہے. 1991 اکارڈ کے تحت 10 MF 10 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سمندر میں جانا چاہیے، لیکن کبھی نہیں ملا. 91 سے لے کر اب تک جو ڈیلٹا کو پانی ملا ہے وہ صرف فلڈ سچویشن میں ملا ہے. جب فلڈ کا پانی، جو ظاہر سی بات ہے جب فلڈ آتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ان کو بیچنا ہوتا ہے، وہ ہماری مرضی ہو نہ ہو وہ پانی ان کو سمندر تک پہنچانا ہوتا ہے. اب وہ جب فلڈ کنڈیشن میں پانی آتا ہے تو وہ نہ مینگرووز کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے نہ ہماری دوسری آبی حیات کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے. جو ڈیلٹا کی ضروریات ہے اس کے اندر، جس میں ہماری
مرفلیٹ سے ہمارے مینگرووز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمندر کی پروٹیکشن ہے اس کے لیے جو میٹھا پانی ہے اس کی ایک ضرورت ہے، تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملا۔ سندھ جو ہے کیونکہ نیچے ہے تو اس کو جب بھی ٹریٹ کیا گیا ہے وہ جیسے ہم گھر کا کچرا جب پھینکتے ہیں، وہ جب گھر کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو دروازہ کھول کے ہم پھینک دیا جاتا ہے، تو جتنا ایگریکلچر کا ویسٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے پھینکا جاتا ہے، اور جب فلڈ آتا ہے تو وہ جب ڈیم اوپر بھر جاتے ہیں، جب چشمہ لنک کینال پورا بھر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پانی جو ہے اس کو پھر ڈیلٹا کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ جب ہمارے بیراجز فل ہونا شروع ہو جاتے تو وہ اس کنڈیشن میں ڈیلٹا کی طرف پانی آتا ہے۔ تو یہ ڈیلٹا کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس کی جو قدرتی ضرورت ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایک سلوگن کی بات کی ہے، واٹر فار نیچر۔ اب نیچر میں سب آتے ہیں، نیچر میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس میں انسان ہے، چرند پرند جانور مچھلیاں، ان سب کی ضرورت پانی ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ پانی تو سمندر میں بہا لیا جاتا ہے، یہ ویسٹ ہوتا ہے، تو پھر ایک طرح سے دکھ بھی ہوتا ہے اور ایک ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم جس سماج کا حصہ ہے وہ کتنا ان اویئر ہے اور کتنا جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے فیصلے کیے جاتے، جو فیصلہ ساز ہمارے ادارے ہیں، وہاں پر بھی یہ اویئرنیس نہیں ہے۔ سمندری بردگی یعنی سی انٹروژن، جو سمندر نگل رہا ہے ہماری زمینیں، یہ کیا ہے؟ اور سمندر کا پانی زمینوں کو کیسے نکل رہا ہے، اور اس سے وہاں کے مقامی لوگوں یعنی مچھیروں اور کاشتکاروں کی زندگی پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ ابھی تک بھی ہمارے پاس جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے، جو ہم نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے، سمندر کتنا آگے آیا ہے، اس کی جو سندھ گورنمنٹ نے اسٹڈی کروائی تھی وہ 1998 میں ہوئی تھی، اس کے بعد بھی اسٹڈی نہیں ہوئی ہے کہ سی انٹروژن کتنا ہوا ہے۔ لیکن جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلٹا ختم ہو چکا ہے۔ ڈیلٹا کے اندر جو ایگریکلچر ہوتا تھا، جو لائف اسٹاک ہوتا تھا، لائف اسٹاک نہیں رہا، ایگریکلچر نہیں رہا، لوگ وہاں سے چلے گئے، اور وہ جو سینکڑوں کے حساب سے جو وہاں پر لوگ آباد تھے وہ سب لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے، تو وہ ڈیلٹا کی پوری ایک زندگی، ڈیلٹا کی ایک تاریخ، ڈیلٹا کا ایک کلچر، وہ سبوتاش ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب ہمارے پاس ایک اور، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ دریا الٹے طرف بہ رہا ہے، ہمارے طرف ایسا نیچرلی تو نہیں ہوتا۔ اب تربیلا ڈیم بنا، جو اپر ریپیرین جو تھے، ہماری ریسیٹلمنٹ پالیسی جو ہے وہ ان کو جو ہے افیکٹیز مانتی ہے، ان کو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، لیکن جو ڈیلٹا کے اندر ان کی زمینیں گئی، ان کی پوری معیشت تباہ ہوئی، اس کو ریسیٹلمنٹ پالیسی کے تحت کمپنسیٹ نہیں کیا گیا۔ وہ لوگ والنٹری، ان کو جن لوگوں نے اپنی زمینیں دی، ان کو بسایا، اس میں ٹھٹا اور کراچی کے لوگ ہیں، کراچی کے ساحلی پٹی ہے، جس میں ہمارے پاس ریڑی، ابراہیم حیدری اور یہ علاقے جو کراچی کی ساحلی پٹی ہے، وہ علاقے ان کو انہوں نے کمپنسیٹ کیا ہے، لیکن ان کو سرکاری سطح پر، ان کو ریسیٹلمنٹ پالیسی کے تحت ان کو کبھی بھی جو ہے وہ افیکٹیز نہیں مانا گیا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ لاکھوں کی جو پاپولیشن تھی، لاکھوں میں ہے، یہ بے گھر ہوئے، بے روزگار ہوئے، ان کی صدیوں سے رہتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے نکلے ہیں۔ آج تک، ابھی تک کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں بنائی گئی کہ اتنا بڑا جو ظلم ہوا ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
ایک اسٹڈی ہونی چاہیے. مجھے کچھ عرصہ پہلے ارسا کے کسی ممبر نے یہ کہا تھا کہ یہ ارسا اسٹڈی کروا رہا ہے، لیکن وہ منظر عام پر اسٹڈی ابھی تک نہیں آئی کہ کتنے جو ہے وہ ایک 1998 کی جو اسٹڈی ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ہے تقریباً 12 لاکھ ایکڑ ایگریکلچر لینڈ سمندر کے اندر چلی گئی. لیکن اب 1998 اور آپ دیکھیں اس وقت 2026 ہے، تو کتنا بڑا جو ہے وہ فرق ہے، کتنے سال بیچ میں گزر گئے ہیں. ہمیں سائنٹیفک اسٹڈی کے بغیر میں اگر کہوں کہ 2 لاکھ ایگریکلچر لینڈ سمندر کے اندر چلی گئی تو یہ ایک ہوا کی تو بات ہے، کیونکہ لینڈ تو اس سے کئی گنا زیادہ سمندر کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے ایک سائنٹیفک اسٹڈی کی ہمیں ضرورت ہے. سمندر کا جو کے اندر ہم اگر انشور نہیں کریں گے کہ دریائے سندھ کا یہ طے شدہ والیوم نیچرل نیڈ 27 MF نہیں دیا، لیکن جو 10 MF ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر یہ ہم پریکٹس صرف فلڈ میں دینے والی پریکٹس ہوگی اور ریگولر بنیاد پہ نہیں ہوگی تو سی انٹروجن 100% ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سمندر اب کہاں تک. ٹھٹا جو ہمارا ترے کا جو ہمارا علاقہ تھا جو ابھی تو اس کی ٹھٹا اور سجاول 2 الگ اضلاع بن چکے ہیں، لیکن ڈیلٹا کا علاقہ جس کو تاریخی طور ہم ٹھٹا کا ہی علاقہ بولتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ تو ڈیلٹا ہمارا خط جو ہے وہ چیزیں ہماری اب رہی نہیں. وہاں اب پرندہ بھی نہیں جاتا، انسان تو چھوڑے پرندہ بھی. ابھی جو چند لوگ وہاں پر بستے ہیں بہت میزربل کنڈیشن میں ہیں اور سالوں کے سال میٹھے پانی کے لیے ترستے ہیں. آپ تصور کریں کہ اگر ہمارے گھر میں ایک دن پانی ختم ہو جائے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. وہ تو سالوں سال صرف یہ کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہے فلڈ آئے تو یہ پانی آئے، اور کچھ ان کا لوکل سسٹم ہے اس میں اس پانی کو وہ روکتے ہیں اور 6 مہینے تک وہ پانی کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ڈیلٹا کے حالات. زبیدہ صاحب یہ فرمائے گا کہ سندھ کے ساحلی علاقوں پر مینگرووز کی شجرکاری یعنی پلانٹیشن کے جو عالمی ریکارڈز بننے کی بات ابھی حال ہی میں ہم نے سنی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے اور ان کا زمین پر کتنا پائیدار اثر نظر آ رہا ہے؟ اب یہ جو ہمارے پاس مینگرووز موجود ہیں یہ تو دریائے سندھ نے بنائے. جب دریائے سندھ آتا تھا بنا کسی رکاوٹ کے اور وہ آ کے سمندر سے ملتا تھا تو یہ مڈ فلیٹس بنے. یہ انڈس ڈیلٹا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر پوری ایک کتاب ہے، دا کنٹری آف انڈس ڈیلٹا. یہ وہ ڈیلٹا ہے ہمارا جہاں جب الیگزینڈر آیا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون سی دنیا ہے. تو یہ تو کمال دریائے سندھ کا ہے جس نے یہ پورا مینگرووز کی ایک دنیا بنائی، پوری کراچی کے ساحلوں تک یہ پوری دنیا بنی، یہ ہمارے محافظ بنے. لیکن جب پانی رک گیا تو یہ شجرکاری بھی رک گئی. کراچی میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے کیا ہے، یہ قدرت کا کون سا تحفہ ہے. پھر ہماری طرح کے جو لوگ تھے جن کو سائنٹیفک طریقے سے بھی ہم نے دھکے کھا کے معلومات لی، اور دوسری ہماری انڈیجینس جو سسٹم تھا اس نے ہمیں سکھایا. تو یہاں پر IUCN WWA شرکت گاہ یہ 3 ادارے تھے جنہوں نے یہاں پر تمر کی شجرکاری پہ کام کیا. تو اس پہ اچھا خاصا جو ہے وہ کام ہوا. پھر سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کے اوپر کام کیا، اور میں ڈائریکٹ اس کام میں جو ہے وہ میری شرکت رہی ہے. تقریباً میرے اکاؤنٹ کے اوپر 1000 مینگرووز پلانٹیشن ہے دریا ڈیلٹا کے اندر، اور 100 ہیکٹر جو ہے وہ جیونی بلوچستان میں نے مینگرووز لگایا تھا، اور 1000 ہیکٹرز میں نے انڈس ڈیلٹا میں لگایا. اب ہمیں جو سکھایا گیا، جو ہمارے استاد تھے طاہر قریشی صاحب پرانے فارسٹر تھے،
تو اس کی پلانٹیشن بہت کیئرفلی ہوتی ہے، بہت کیئرفلی ہوتی ہے۔ اب آپ فطرت کا ایک نظام دیکھیں کہ پوری دنیا میں جب فلاورا سیزن اینڈ ہوتا ہے تو مینگروز میں کی جو ہے وہ اس میں فلاورا سیزن آتا ہے۔ اس طرح سے مینگروز کی جو پلانٹیشن ہوتی ہے وہ دنیا کی مشکل ترین پلانٹیشن میں سے ایک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جون کے مہینے میں جب لو ٹائٹ ختم ہوتی ہے، ہائی ٹائٹ رہتی ہے، اس وقت صرف 1 گھنٹے کی لو ٹائٹ میں اس کی پلانٹیشن ہوتی ہے۔ اب اس مڈ فلیٹس میں آپ جوتے پہن کے نہیں جا سکتے، آپ چپل میں نہیں جا سکتے، اور مینگروز جو ہے یہ ایسا منفرد درخت ہے کہ اس کی روٹس جو ہے وہ زمین سے باہر ہوتی ہے اور وہ چھری کی طرح اس کی تیز درار ہوتی ہے، تو اس میں پاؤں کٹ جاتے ہیں، اور سورج سر کے اوپر ہوتا ہے اور سمندر سے بانف اٹھتی ہے، اس وقت اس کی پلانٹیشن ہوتی ہے۔ تو میں صرف یہ بات اسی لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں جو ریکارڈ توڑ جو آپ نے فرمایا کہ ریکارڈ توڑ قسم کی ہمارے پاس ایک بتایا جاتا ہے کہ جی 3 لاکھ پودے لگے، کوئی کہتا ہے کہ 10 لاکھ پودے لگے، واٹ ایور جو بھی اس کا فگر ہو، تو فگر بتانا بہت آسان ہے، لیکن مینگروز کی پلانٹیشن، پھر اس کی ریہیبلیٹیشن، اس کو سنبھالنا، اس پودے لگانے کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کے بغیر سکسیسفل پلانٹیشن نہیں ہو سکتی۔ تو اس پہ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں انہوں نے بھی کام کیا، میں ان کو بھی سراہتی ہوں۔ جو ہماری سندھ گورنمنٹ کی فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کرتا ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے، اس پلانٹیشن کو لگانے کے لیے صرف ریکارڈ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی جتنی بھی نیچرل اور ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو فلفل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ زبیدہ صاحبہ، کیا مینگرووز واقعی دوسرے درختوں کے مقابلے میں زیادہ کاربن جذب کرتے ہیں، اور گلوبل وارمنگ کے خلاف جنگ میں یہ ہمارے کتنے بڑے ہتھیار ہو سکتے ہیں؟ اچھا، ہمارے پاس تو تمام زیادہ اقسام جو تھی تمبر کی وہ لگتی تھی، وہ تو وقفاً فوقفاً ختم ہوتی گئی، لیکن اب جو پلانٹیشن ہوتی ہے اس میں رائزوفورا لگایا جاتا ہے۔ اب یہ جو اسپیشی ہے یہ زیادہ تر جو بلوچستان کے اندر تمبر کے درخت ہیں ان کی اسپیشی ہے۔ جو ہماری اوریجنل انڈس ڈیلٹا کی جو بہت زیادہ ہے وہ ایویسینیا ہے۔ ریہیبلیٹیشن میں ایویسینیا نہیں لگایا جا رہا۔ ریہیبلیٹیٹ جب کرتے ہیں، جب اس کو ہم ری پلانٹ کرتے ہیں تو اس میں لگائی جاتی ہے رائزوفورا۔ رائزوفورا جو ہوتی ہے اس کو لگانا ذرا آسان ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم شفٹ ہو گئے ہیں اسی کے اوپر۔ اب جو ایویسینیا ہے، ایویسینیا کی نرسری جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے، اس کے اوپر ایک محنت لگتی ہے، تو یہ ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور ایویسینیا کا کمال یہ ہے کہ اس کا جو کم ہوتا ہے، جو اس کی سیڈ ہوتی ہے، وہ جب اس کے اندر فلاورا سیزن آتا ہے تو وہ جب گرتی ہے، جب سیڈ اس کی گرتی ہے، تو اگر اسے اچھا پانی مل جائے تو یہ قدرتی طور پر ریہیبلیٹیشن شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ لیکن کیونکہ وہ پانی کسی شکل میں جا نہیں رہا، اگر جا رہا ہے تو یہ کیمیکل کی شکل میں گیا ہے یا گٹر کی شکل، گٹر پھر بھی اس کو ایک گروتھ دے دیتا ہے، لیکن کیمیکل اس کے اوپر بہت بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارے یہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جو ماحول ہے یہ فطری اصولوں پہ چلتا ہے۔ اب کراچی کا فورسٹ ہی مینگروز ہے، کراچی کا فورسٹ ہی جو ہے وہ کراچی کا انوائرمنٹ کو مینٹین رکھ سکتا ہے، تو یہ تمر کے جنگلات ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی کراچی جو وہ تھا جس کا جون سے لے کر اگست تک ایک آئیڈیل موسم رہتا تھا، باقی پاکستان کے مختلف جو علاقے تھے ان علاقوں کے اندر شدت کی گرمی پڑتی تھی۔ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ جولائی اگست یہ جو ساون کے مہینے ہوتے تھے بارشیں بھی ہوتی تھی، لیکن ایک گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن کراچی بالکل الٹ، کراچی ایک جنت بن جاتا تھا۔ آج وہ کراچی کیا ہے؟ آج یہ ہم جون میں
بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اس وقت، یہ اتنی شدت کی گرمی، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تو یہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے کراچی کے جو لنگس ہیں اس کو ختم کر دیا۔ ہمیں درخت چاہیے، ہمیں گھروں میں درخت چاہیے، ہمیں سڑکوں پہ درخت چاہیے، وہ بھی ہماری ایک قدرتی ضرورت میں ہے، لیکن ہم گھروں میں درخت لگائیں گے، ہم سمندر کے جنگلات کو اکھاڑ کر اس کے اندر اس کی لکڑیوں کو ہم اپنے فیکٹریوں میں جلا دیں گے اور اس کے اوپر کوئی واچ نہیں ہوگا، تو یہ کراچی جو آج دوزخ بن گیا ہے، اس کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے تمر کے جنگلات کو بچانا ہوگا۔ زبیدہ صاحبہ، آخر میں آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک عام شہری کیا کر سکتا ہے؟ یہ پوری صورتحال تو ہم نے سن لی اور دیکھ لی، اور اس میں سے اس صورتحال میں سے بیشتر ہمارے سننے والوں کو یقیناً بہت ساری باتوں کا علم ہوگا، اور کچھ چیزیں، کچھ باتیں ان کے لیے نئی ہوں گی، تو اس کے تدارک کے لیے، مسائل کے تدارک کے لیے ایک عام شہری کیا کر سکتا ہے؟ جی، میرا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کے اندر، پورے سندھ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر اس عالمی دن کے جو ماحولیات کا عالمی دن ہے، جس میں ہم سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے کوئی وچن کرتے ہیں، تو ایک بندہ اگر اپنے گھر میں، اگر ان کے پاس جگہ ہو، جتنی جگہ ہے اور جتنے درخت لگا سکتے ہیں، وہ ایک تو درخت لگائیں۔ دوسرا، جو داروں کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی ان ساحلوں کو اب گندا نہ کریں۔ یہ ساحل ہماری روزی کے محافظ ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں، ان کی معیشت اس پہ پلتی ہے، تو پورے کراچی شہر کا جو ویسٹ ہے بھی ہم ان ٹریٹڈ سمندر میں پھینکتے ہیں، اس کو ادارے کنٹرول کریں۔ اور جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر سے جیسے کچرا اٹھا کے ہر جگہ ڈمپ کر دیتے ہیں، اور پھر یہ گاڑیاں آتی ہیں اٹھا کے ان کو ڈمپ کرنے کے لیے ہمارے ساحلی پٹی ملتی ہے، تو ہم دن بدن اپنے ماحول کو گندا کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایک شہری اگر اس پہ آواز اٹھائے اور وہ کہے کہ جی یہ جو کچرا ہے، اس کچرے کی ایک پراپر جگہ ہونی چاہیے، سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پروجیکٹس لگنے چاہیے، اس میں سے کون سی چیزیں ہیں جو ریسائیکل ہوں گی، کون سی چیزیں ہیں جو ہماری ایگریکلچر کے اندر کھاد کی شکل میں جا سکتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کے جیسے دنیا کی جو اور ریاستیں ہیں اور ملک ہیں وہ جس طرح سے کرتے ہیں، اگر یہ ایک پریکٹس آ جائے اور اس میں شہری بھی اتنا ہی کنٹریبیوٹ کرے، کیونکہ ہمارے یہاں سمندر پر پکنک منانے جاتے ہیں، ڈسٹ بن ان کے اس کو جو ہے پیٹھ لگا کر، اور پورا ڈسٹ بن پڑا ہوا ہے، کچرا پورا ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سیوک سینس کا مسئلہ ہے، یہ جو انسیولائزڈ قسم کی جو پریکٹس ہے، اس کو روکنا پڑے گا۔ عزیز زبیدہ بروانی، میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف اسکیجول میں سے وقت نکالا، اور آج کے روز یعنی عالمی یوم ماحول یا عالمی یوم ماحولیات، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پر اتنی کارگر گفتگو خاص طور پر ساحلوں کے حوالے سے، ڈیلٹا کے حوالے سے اور تمر کے جنگلات کے حوالے سے ہمارے سامعین تک پہنچائی، میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں۔ سامعین گرامی، ہم گفتگو کر رہے تھے زبیدہ بروانی صاحبہ کے ساتھ، کہ جو معروف قلمکار، ناول نویس اور ماہر ماحولیات ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہوگی۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سال کا تھیم ہے زمین کی بحالی، صحرا زدگی اور خشک سالی سے نمٹنا، یعنی لینڈ ریسٹوریشن، ڈیزرٹیفیکیشن اینڈ ڈراؤٹ ریزیلینس۔ تو اس سال کا تھیم ہے۔ آئیے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ایک فرد کی حیثیت سے کیا کر سکتے ہیں، ان تمام تر آفات سے نمٹنے کے لیے ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، اس گفتگو کی روشنی میں کہ جو ابھی زبیدہ صاحبہ نے فرمائی۔ ہم اپنے گھر کو جس طرح سے صاف رکھتے ہیں، یعنی جہاں پر ہم رہتے ہیں، اسی طرح سے یہ زمین بھی ہمارا گھر ہے، اور اس کو صاف ستھرا رکھنے میں ہم اپنا چھوٹا چھوٹا، تھوڑا تھوڑا کردار ادا کریں گے، جو کہ قطرہ قطرہ دریا بن کر اس زمین کو
تباہی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ زمین اگر آباد رہے گی تو یقیناً ہمارے لیے ہی بہتر ہوگا، آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ کلائمیٹ چینج کے خطرات سے وہ بچ سکیں گے، سونامیوں سے بچ سکیں گے اور ان کی زندگیاں محفوظ رہیں گی۔ سنتے رہیے کراچی FM 96، اپنے میزبان یاسر قاضی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔